नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी उखरिजत लिन्नासी तअमुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकरी व तु'मिनूना बिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए सबसे पहले आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, हमारे प्यारे आक़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस बना में दुरूद पाक का नजराना पेश कर लिया जाए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। मेरे प्यारे सुन्नी जन्नती भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप दुनियाए सुन्नियत के दो अजीम खुतबा के खिताब समाअत फरमा चुके हैं, इसलिए अब आप किसी खिताब और किसी तकरीर की उम्मीद तो न रखें। हाँ, मैं अपने सुन्नी भाइयों से कुछ अपने दिल की बातें अर्ज़ करूँगा और इंशाअल्लाह 10 मिनट का वक्त लूँगा और फिर रुखसत हो जाऊँगा। मुझे इस बात की खुशी है, मैं इस बात पर नाज करता हूँ कि आज शहर गुलबर्गा में मुझे हाज़िरी का मौका मिला और उस अजीम बारगाह में हज़रत बाबा बंदा नवाज़ के सुदराज रहमत व इज़्वान की बारगाह में हाज़िरी का शरफ़ हासिल हुआ। कि मैं अपनी किस्मत पर नाज करता हूँ और मुबारकबाद के लायक हैं आप लोग जो इस अजीम शहर में रहते हैं और बार बार इस बारगाह में हाज़िरी का मौका मिलता है। हज़रात गिरामी, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज आपके शहर में एक अजीम इदारे का इफ्तिताह हुआ। हमारी बच्चियों के लिए सुन्नी दावत इस्लामी की तरफ से इस इदारे का इफ्तिताह हुआ। इसके लिए एक दफ़ा मैं आपको फिर से मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारी खानका का नारा है कि आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। और उसमें मैंने ये बात ऐड की है कि आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए, पहले फ़र्ज़ उलूम सिखाइए। आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए, पहले फ़र्ज़ उलूम सिखाइए। वही तालीम मुकम्मल है, वही तालीम कामयाबी की तरफ ले जाती है जिसमें पहले हम ज़रूरी इस्लामी तालीमात शामिल हों। उसके बगैर आप कितने ही बड़े स्कूल में पढ़ाएं, आप कितने ही बड़े कॉलेज में पढ़ाएं, आप IITM हो जाएं, आप एम्स में चले जाएं, आप ऑक्सफोर्ड में चले जाएं, आप IIM से MBA कर लें, लेकिन अगर आपकी बुनियादी इस्लामी तालीमात मुकम्मल नहीं है तो आप हकीकत में कामयाब नहीं हैं। हो सकता है दुनियावी तौर पे आप लाखों की पर मंथ बैलेंस बना लें, लेकिन अगर हमारी इस्लामी तालीमात नहीं है तो हम कामयाब नहीं। हज़रात गिरामी, सबसे पहले हम पे ये ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को बुनियादी इस्लामी तालीमात दिलवाएँ। सबसे पहले अक़ीदे की तालीम दिलाई जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में क्या अक़ीदा होना चाहिए, फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में क्या अक़ीदा होना चाहिए, हमें नमाज के बारे में, नमाज के मसाइल के बारे में, फिर ज़कात के बारे में, रोज़े के बारे में, अगर इस्लाम लगता है तो हज करने के बारे में। जो लोग जब निकाह के लायक हो जाएं तो उन्हें निकाह के मसाइल, जो लोग तिजारत करते हैं, जो बिज़नेस करते हैं, उसके बारे में जानना ज़रूरी है। अगर हमने अपनी ज़िंदगी का इस मकसद को पूरा नहीं किया, फिर हम चाहे कितने बड़े ताजिर हो जाएं, हम चाहे कितने बड़े प्रॉपर्टी डीलर हो जाएं, हम चाहे कहीं से भी कोई डिग्री ले आएँ, तो हम कामयाब नहीं। औलाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अजीम सरमाया है और ये औलाद अल्लाह की रहमत है। इसको हमें ज़हमत नहीं बनने देना है, बल्कि इस रहमत की कदर करनी है। जैसा कि अभी वहाँ शाकिर नूरी साहब फरमा रहे थे कि अपनी औलाद की तरबियत की जिम्मेदारी हमारी है। यकीनन अपनी औलाद की तरबियत की जिम्मेदारी हमारी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें यह तोहफ़ा इनायत फरमाया है, तो इसके बारे में हमसे सवाल भी होगा। इस तरीके से हम अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं। हम चाहते हैं कि उन्हें बेहतर से बेहतर खिलाएं, बेहतर से बेहतर पहनाएं, अच्छे से अच्छे स्कूल में, महंगे से महंगे स्कूल में उनका एडमिशन कराएं,
ان کے ہم ٹرانسپورٹ کی فیسلٹیز برداشت کرتے ہیں، قرض کے اپنی کمائی کا ایک بڑا حصہ ہم اپنے اولاد کی دنیاوی تعلیم کے لیے لگاتے ہیں، تو میرے بھائی اس سے پہلے ہم پہ ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کی دینی تربیت کا بھی اسی طریقے سے بلکہ اس سے زیادہ طریقے سے انتظام کریں جس طریقے سے ہم دنیا کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بچے کو اسکول میں پڑھانے سے پہلے ہم کئی اسکولز کا جائزہ لیتے ہیں، ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیسٹ اسکول کون سا ہے، کون سا ہم افورڈ کر سکتے ہیں اسکول، اس کے بعد اس اسکول میں ایڈمیشن دلانے کے بعد کون سا بہترین ٹیوٹر ہے جو ہمارے بچے کو آ کے پڑھائے گا، کیا ہم اس کی بنیادی اسلامی تعلیمات کے لیے یہی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہم کوشش کرتے ہیں کہ شہر کے سب سے بہترین عالم دین سے ہمارا ناطہ جڑ جائے اور ہمارا بچہ سب کے شہر کی سب سے بہترین جگہ جا کے پڑھے؟ کیا ہم 25% خرچہ بھی جو ہم دنیاوی تعلیم کے لیے کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کے لیے کرتے ہیں؟ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو یقین مانیے کہ ہم بہت خسارے میں ہیں۔ آپ یقین مانیے کہ وہی بچہ آپ کے کام آئے گا جو دنیاوی تعلیم سے پہلے دینی تعلیم میں بھی ضروری دینی تعلیم اس کے پاس ہوگی۔ ورنہ روز ایسے کیسز آتے رہے ہیں کہ ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کو بہترین دنیاوی تعلیم دی، دنیا کی ساری آسائشیں دی، آج وہ رو رہے ہیں، آج بچے ان کی طرف نظر نہیں کر رہے ہیں، ان سے صحیح سے بات نہیں کر رہے ہیں، انہیں چھوڑے ہوئے بیٹھے ہیں، ان کے بڑھاپے میں ان کے بچے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وقت دینے کا تھا، ہمیں ان کی تربیت کرنی تھی، ہمیں انہیں اسلامی تعلیمات کی سانچے میں ڈالنا تھا، تب ہمارے پاس ان کے لیے وقت نہیں تھا۔ ہمارے پاس ان کے لیے پیسہ تو تھا لیکن ہمارے پاس وقت نہیں تھا۔ جتنی ایک ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے اس سے زیادہ اتنی ہی ایک باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آج ہم شام کو اپنے بزنس سے لوٹتے ہیں اور سوشلائزیشن میں وقت گزار دیتے ہیں، وہ بھی ضروری ہے سوشلائزیشن کرنا، اپنے ساتھیوں سے دوستوں سے ملنا، لیکن میرے بھائی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی کچھ وقت دیں۔ ایک خاص عمر ہوتی ہے جب تک بچے کو ہمارے وقت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بعد اگر ہم بچے سے بات کرنا چاہیں تو بچے کے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہوتا۔ تو وہی عمر ہے کہ ہمیں تربیت اولاد پہ دھیان دینا ہوگا، ہمیں اپنے بچے کو عاشق خدا و رسول بنانا ہوگا، ہمیں اپنے بچے کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں ڈالنی ہوگی، اولیاء اعظام کی محبت اس کے دلوں میں ڈالنی ہوگی، تب جا کے ہمارا بچہ ایک مکمل بچہ بنے گا۔ جیسے ہم دنیا میں کبھی برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارا بچہ بیمار ہو جائے تو ہمیں رونا آ جاتا ہے، ہمارے بچے کو چوٹ لگ جائے تو ہمیں رونا آ جاتا ہے، اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو ہمیں رونا آ جاتا ہے، تو کیا ہم اپنے بچے کی آخرت کو برباد ہوتے ہوئے دیکھ سکیں گے؟ تو میرے بھائی ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی اور ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی بنانا ہوگا۔ گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں خود کے اندر تبدیلی لانی ہوگی، ہمیں کوشش کرنی ہوگی، ہر چیز کے لیے کوشش کرنی ضروری ہے۔ ہمیں پہلے خود کو اسلامی بنانا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھ لو، بیٹا روزے رکھ لو اور کوئی سب کر لے گا، کیونکہ بچے سننے سے زیادہ دیکھنے پہ یقین رکھتے ہیں۔ ہمیں خود بھی نمازی بننا ہوگا، ہمیں خود بھی روزدار بننا ہوگا، ہمیں خود بھی جھوٹ کی عادت سے دور رہنا ہوگا، ہمیں اپنے گھر میں ایک شاندار ماحول دینا ہوگا، ہسبینڈ وائف کو مل کے ایز اے ٹیم کام کرنا ہوگا، جو گھر میں پھپھی ہیں، خالہ ہیں، دادی ہیں، دادا ہیں، سب کو مل کے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے مل کے کام کرنا ہوگا۔ گھریلو جھگڑوں کو سے جہاں تک ہو سکے باز رہنا ہوگا، اپنے بچوں پہ کبھی ظاہر نہیں کرنا ہے کہ آج ابو امی میں آج تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اچھا بننے کے لیے باپ کو بچے کی نظر میں گرا دیا، یا باپ نے ماں اگر ڈانٹ رہی ہے تو زبردستی بچے کو پیار کر لیا کہ ہمارے پوائنٹس بڑھ جائیں۔ اگر آپ ایک دوسرے کو کمزور کرتے ہیں تو آپ اپنے بچے کی تربیت میں کمزوری لاتے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کی اچھی سے اچھی دینی تعلیم کے لیے بھی کوشش کرنی ہوگی۔ دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے، دنیا میں کیریئر بنانے کے لیے دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے، قوم کو ترقی کے لیے ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہے، انجینئرس کی بھی ضرورت ہے، لائرس کی بھی ضرورت ہے، اچھے ٹیکنیشینس کی بھی ضرورت ہے، لیکن وہ وہی لوگ ہوں جو عاشق رسول، جیسا کہ ابھی مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ وہ عاشق رسول ہونا ضروری ہے۔ ورنہ ڈاکٹر جو ہے وہ کسی کا گردہ غائب کرتے ہوئے اس کے دل میں ڈر نہیں آئے گا اگر اس کو اسلامی تعلیمات نہیں دی گئی۔ تو میرے بھائی سب سے پہلے اپنے بچے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق پیدا کیجیے، اپنے گھروں میں محافل میلاد منعقد کریے، سیرت کے جلسے اپنے محلوں میں منعقد کریے، اپنے بچوں کو کتابیں پڑھ کے سنائیے، علماء اکرام کی صحبت میں لے جائیے، بچپن سے ان کا ذہن ایسا ڈھالیے تاکہ ان کے جو دوست بھی بنے وہ بھی اسی ذہنیت کے لوگ بنے، کیونکہ دوست کی صحبت
اس کے ساتھ زندگی میں آخر تک رہتی ہے، اور صحبت جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ عموماً آپ کی تحریک ایسا کرتی ہی ہے کہ ہمیں ہفتہ وارانہ لیڈیز کا خاص طور سے ہمیں گھر میں لیڈیز کی تربیت کی بہت ضرورت ہے۔ ہفتہ وارانہ اجتماع کرنے چاہیے، چاہے ہم اپنے محلے میں کریں، چاہے ہم گھر پہ کریں، یا کوئی اسکول ہو اس سے ہم ریکویسٹ کر کے لے لیں۔ ہفتہ وارانہ اجتماع سے بہت فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ مرد لوگ جو ہیں وہ تقریریں سن لیتے ہیں، جلسوں میں حاضر ہو جاتے ہیں عرس میں، لیکن ہمارے یہاں عموماً لیڈیز کے بڑے شہروں میں ہوتا ہوگا، چھوٹے شہروں میں لیڈیز کے لیے مستقل تعلیم کا کوئی انتظام نہیں ہوتا۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ہفتہ وارانہ اجتماعات کا، لیڈیز اجتماعات کا انعقاد کریں۔ یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے، اگر محلے کے 3-4 لوگ مل جائیں، کسی ایک عالمہ سے تعلق پیدا کر لیں، اور ہفتے میں اگر وہ ایک بار آپ کے یہاں محلے میں کسی ایک ہال میں تشریف لے آئیں اور ہمارے گھر کی لیڈیز، محلے کی لیڈیز جمع ہو جائیں اور مستقل ہمارے یہاں اجتماع ہوتا رہے، تو آپ دیکھیے گا اس کی کیا برکتیں ہوں گی۔ جو چھوٹی بچیاں ہیں ان کا شروع وقت سے صحیح نشو و نما ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنے بچوں کو بہترین مکاتب میں ڈالنا ہے۔ ہمیں اب دیکھنا ہے کہ ہمارے علاقے میں مکتب ہیں کہ نہیں ہے، اگر ہیں تو وہ صحیح سے چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں، استاد کو ہم ایک معقول تنخواہ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں، اس کی بھی اپنی ضروریات ہوتی ہیں، وہ بھی ہمیں اپنا وقت دیتا ہے۔ ہمیں بہترین مکاتب قائم کرنے ہوں گے۔ ہر بھائی کو اپنی اپنی ذمہ داری سمجھنی ہوگی۔ صرف کسی تحریک کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف علماء اکرام کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف مشائخ اعظام کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ آپ کے دین کی حفاظت کریں، بلکہ خود بھی ہمیں اپنے دین کی حفاظت کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ اگر ہمیں کپڑا سلوانے جاتے ہیں تو ہم یہ کمپیئر کرتے ہیں کہ شہر میں بہترین ٹیلر کون سا ہے، شادی کے لیے بہترین کوٹ کہاں سے سلوائیں۔ اگر ہم سبزی خریدنے جاتے ہیں تو اس میں بھی ہم ایک ایک پھل کو چیک کر کے سبزی کو لیتے ہیں، اور جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم اس پہ دھیان نہ دیں۔ تو میرے بھائی، یہ ہماری خود کی بھی ذمہ داری ہے، بیسکلی ذمہ داری تو ہماری ہی ہے۔ ہم علماء کرام کا یہ ہم پہ احسان ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں اور آتے ہیں۔ اور میرے بھائی، جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان کا ساتھ دیجیے، جہاں تک ہو سکتا ہے ان کا ساتھ دیجیے۔ کمیاں انسانوں سے ہوتی ہی ہیں، کمیاں کوئی ایسا نہیں ہے جو کمیوں سے پاک ہو، تو ساتھ دینے کی کوشش کیجیے اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئیے۔ کوشش کیجیے ہماری تمام مساجد میں بہترین مکاتب قائم ہوں۔ اگر مکاتب ہمارے اچھے ہوں گے تو ہماری جنریشنز اچھی نکلیں گی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر بچہ تو عالم دین بن نہیں سکتا، لیکن ہر بچے کے لیے فرض علوم سیکھنا ضروری ہے۔ اس کے لیے ہمارے محلے کے مکاتب میں علماء اکرام کا تقرر کیا جائے جو بہترین طریقے سے قرآن شریف پڑھا سکیں اور ضروری دینی مسائل سکھا سکیں۔ چھوٹے چھوٹے سرٹیفکیٹ کورسز 2-2 3-3 سال پہ مبنی بنائے جائیں، بچے ان کو کریں، اور اس پہ بھی ہم اتنا ہی دھیان دیں جتنا ہم اسکولی ایجوکیشن پہ دھیان دیتے ہیں۔ اور یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے۔ اگر ہر محلے میں 2-2 بھائی اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ کام جاری ہو جائے گا۔ تو یہ میرے بھائی میرا جو پیغام تھا کل ملا کر کہ اپنی اولاد کی تربیت پہ دھیان دیں، اپنے ماحول کو اسلامی بنائیں، خصوصاً اپنے بچیوں کو آپ اسلامی ماحول دیں۔ جب ہم اپنے بچوں کو اسلامی ماحول جہاں نہیں دیا جا رہا ہے تو آج دیکھا جا رہا ہے کہ پورے ہندوستان میں نہ جانے کتنی بچیاں غیروں کے فریب میں آ کر اپنے گھر سے الگ ہو جا رہی ہیں، نہ جانے کتنے بچے ہیں جو اپنے مذہب سے بیدار ہو جا رہے ہیں۔ باقاعدہ پورے پروپیگنڈا کے ساتھ کوشش کی جا رہی ہے، ٹی وی چینلز پہ ایسے پروگرام چلائے جا رہے ہیں جہاں پر جو لوگ اسلام کے مخالف اسٹڈی کرتے ہیں ان کو ایکس مسلم دکھا کر یا کیسے بھی ان کو لا کر باقاعدہ انٹرویوز کرائے جاتے ہیں، اور ہمارے بچے ان سے سنتے ہیں۔ تو کیونکہ بچپن سے اپنے دین کے قریب نہیں رہتے ہیں تو ان سے امپریس ہو جاتے ہیں، یا وہ سوال ان کے دماغ میں چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ وہ بچے ہمیشہ ٹینشن میں گھومتے رہتے ہیں اور ان کا اپنے مذہب سے یقین کمزور ہو جاتا ہے۔ اور ہماری سب سے بڑی دولت ہمارا ایمان ہے۔ اس دنیا سے ہم کچھ لے کر جائیں یا نہ جائیں، ہم پراپرٹی نہ بنا سکے کوئی بات نہیں، اچھی گاڑی نہ خرید سکے کوئی بات نہیں، اگر ہم اچھا گھر نہیں بنا سکے، لیکن اگر ہمارا ایمان پہ خاتمہ ہو گیا تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء اکرام، مشائخ اعظام ہمیشہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو۔ آخرت کی فکر کرنا ہم پہ لازمی ہے۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اس کے بعد ایک طویل زندگی ہے، اس کے لیے ابھی سے تیاری کرنی ہوگی۔ تو بھائی اس کے لیے ہم سب کو مل کر کوشش کرنی ہوگی، ہم سب کو اپنا اپنا حصہ لگانا ہوگا۔ آج کل ہر آدمی ماڈرن تعلیم کی طرف جا رہا ہے، وہ بہت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے جیسا کہ ابھی عرض کر رہے تھے، ہمیں اپنے ادارہ ہونے کی بہت ضرورت ہے۔ آج ہم کرسچنس کے اور
دیگر قوموں کے اداروں میں جا رہے ہیں، جہاں ہم سے جا کر غیر اسلامی کام کرائے جاتے ہیں، اور ہمیں لالچ میں، دنیا کے حاصل کرنے کے لالچ میں یا مجبوری میں ہمیں وہ سب کام کرنے پڑتے ہیں، اور ہم دنیا کی تعلیم کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نوکری میں لگ جاتے ہیں، اور پھر نوکری کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اور ہماری پوری اسلامی تعلیم جن کی ہونی چاہیے وہ رہ جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب آگے آئیں اور ہم سب اسلامی اسکول قائم کریں، یہاں پر روزانہ 1 گھنٹی ضروری دینی علوم کی ہو، تاکہ اگر ہمارا بچہ ایک طرف دنیا کی کامیابی حاصل کرے تو اس سے پہلے وہ دین میں مکمل ہو، تاکہ وہ اپنے دین کا سودا نہ کرے۔ اس کے لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا شاکر نوری صاحب کو، جنہوں نے ابھی بتایا کہ ماشاءاللہ تحریک کے 15 انگلش میڈیم اسکولز ہو چکے ہیں، یہاں پر بچہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ پہلے ایک عاشق رسول بن کے بھی نکلے گا۔ تو میرے بھائی، میں جو یہاں پر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہ تحریک سے جڑے ہوں نہ جڑے ہوں، بہت سے بزنس مین حضرات بیٹھے ہیں، جیسے آپ اپنے بزنس کی شاخیں بناتے ہیں، ایک بزنس کے بعد فیملی بڑھ رہی ہوتی ہے، بھائی بڑھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ دوسرے بزنس میں ہاتھ ڈالتے ہیں، تیسرے بزنس میں ڈالتے ہیں۔ اگر آپ اسکولوں کو قوم کی دین کی خدمت کی نیت سے اسے بھی ایز اے بزنس شروع کر دیں، اس میں آپ دین کی خدمت کی نیت رکھیں، آپ اپنا انویسٹ کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کو ریٹرن کی امید ہوگی، اس کا ایک حصہ آپ جو ہے دین کی خدمت میں لگائیں، اور آپ کے ہاتھ میں قوم کے 500 700 900 بچے آپ کے پاس تربیت پائیں گے، آپ کے علماء اکرام کی نیت تو اس سے سنیت کی بہت خدمت ہوگی، دین بچے گا، اور آپ کا ایک بزنس کی شاخ بھی ہو جائے گی۔ اور ایجوکیشن کی فیلڈ ایسی ہے کہ وہ چلتی ہوئی فیلڈ ہے، تو میں ان لوگوں کو جو لوگ بزنس میں ماشاءاللہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اس طرف بھی وہ دھیان دیں کہ اچھے اچھے اسکولز قائم کریں۔ صرف ایک اسکول ہماری اس کو پورا نہیں کر سکتا، بلکہ ہر محلے میں ہمارے اسکولز ہونے چاہیے، ہمارے مہنگے اسکول ہونے چاہیے، درمیانی اسکول ہونے چاہیے، سستے اسکول ہونے چاہیے، ہر لیول پہ ہمارے اسکولز ہونے چاہیے، اور ان میں اسلامی تعلیمات کو سر فہرست رکھا جائے۔ ایسے اسکولوں کی بھی ضرورت ہے، ایسے کالجز کی بھی ضرورت ہے، ایسے ہمیں ہاسپٹلس کی بھی ضرورت ہے۔ اتنی نفرتیں ملک میں پھیلا دی گئی ہیں کہ خدا نخواستہ ہمیں ہاسپٹلس جاتے ہوئے بھی کہیں کہیں شہروں میں ڈر لگتا ہے۔ ہمیں اپنے ہاسپٹلس کی بھی ضرورت ہے، ہمیں ڈاکٹرس کی بھی ضرورت ہے، ہمیں اپنے لائرس کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ اکثر ایسا مقام آ جاتا ہے جہاں ہمیں اپنے لائرس کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ دل میں خوف خدا ہو، عشق رسول ہو، اپنے بھائیوں کی حفاظت کے لیے آگے آئیں، اس میں سے ہمارے آپ کے ہی بچے نکل کے آگے آئیں گے۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام تحریک کے لوگوں کو، اور جن بھائیوں نے یہ جلسہ سجایا ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے آج بچیوں کے اس ادارے کا افتتاح ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔